सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। मैं कोशिश करूंगा कि थोड़ा सा पहले आलमी सतह का एक पिक्चर बताई जाए। जैसे अक्सर लोगों को मालूम है कि इस वक्त इस वबा की सूरत हाल ये है कि दुनिया भर में तकरीबन हर मुल्क में ये फैली हुई है, और लेकिन इसका जो अंदाज़ और तरीक़ाकार रहा है फैलने का वो हर जगह कुछ फ़र्क रहा है। कुछ ममालिक में ये बतौर आग फैली है और इस ज़ोर से फैली है कि हज़ारों लोगों की अमवात हुई, बल्कि एक एक दिन में हज़ारों लोगों की मौत वाक़ई हुई। इसके बरक्स दीगर कुछ और ऐसे ममालिक हैं जहाँ इस वबा की फैलाव में वो तेज़ी या उतने नंबर्स नहीं थे। अब इस सारी चीज़ को अगर मैं मिसाल के तौर पे आपको दूँ तो अमेरिका में मिसाल के तौर पे अब तक जो इस बीमारी के ज़रिए अमवात हो चुकी हैं वो उससे ज़्यादा हैं जो उस मुल्क के शहरी मारे गए वियतनाम की जंग में कई सालों के अरसे में। तो इसका इम्पैक्ट एक मुल्क में एक तरह से है और दूसरे मुल्क में, दूसरे ममालिक में कुछ फ़र्क है। अब बहुत ज़रूरी है कि इसको हम पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में और अपने नेशनल नंबर्स को देख के कुछ फ़ैसले करें और उनके ज़रिए कुछ नताइज जो हैं अख़ज़ करें। इसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तान के अंदर भी जो टेस्ट पॉजिटिव आ रहे हैं उनमें हर रोज़ इजाफ़ा हो रहा है। कुछ तो वजह यह है कि हमारी टेस्टिंग कैपेबिलिटी बढ़ी है, हमारे टेस्ट बड़े हैं। मिसाल के तौर पे अब हम 10,000 से ज़्यादा हमने टेस्ट किए हैं गुज़िश्ता 24 घंटे में। लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि जो उनमें पॉजिटिव की शरह है और जो टोटल तादाद है उसमें ज़रूर इजाफ़ा हुआ है। लेकिन और इसके साथ साथ एक और बहुत अहम स्टेटिस्टिक है जिस पे हम रोज़ाना नज़र रखते हैं, वो अमवात हैं, हर रोज़ की जो डेथ्स हैं, और पिछले 2 दिन में 38 और 40 ये फिगर रहा है। तो इसमें कोई शक नहीं कि ये बीमारी बड़ी है और बढ़ रही है और इसकी अमवात में भी इजाफ़ा हुआ है। लेकिन अगर आप इसका मवाजना उन हालात से करें जिन मुल्कों में ये बहुत तेज़ी से फैली या जहाँ इसकी स्पाइक या पीक बहुत तेज़ी से आई, तो हमें थोड़ा सा इस पे कुछ तसल्ली या सेटिस्फैक्शन होनी चाहिए कि इसकी जो भी वजूहात हैं, उसमें बाद में थोड़ी बात करते हैं कि जो भी वजूहात हैं, हम आज बहुत मुल्कों की निस्बत एक बेहतर सूरत हाल में खड़े हैं। अच्छा, इसका ये मतलब नहीं कि हम आज ये फ़ैसला कर लें कि ये मामला ख़त्म हो गया और अब हम ये जो अपनी स्ट्रगल है इसके एंड पे पहुंच चुके हैं। बिल्कुल नहीं। बात यह है कि ये रोज़ाना अपने पाकिस्तानी एक्सपर्ट्स के साथ, ग्लोबल हमारे जो कॉलीग्स हैं उनके साथ हम बातचीत करते हैं और ये जो डेटा है ये रोज़ाना बल्कि दिन में एक से ज़्यादा दफ़ा एनालाइज़ होता है, इसको रिव्यू करते हैं, इसके मुख्तलिफ़ एस्पेक्ट्स को क्रिटिक करते हैं और फिर ये बेहतरीन अंदाज़ा लगाने की कोशिश करते हैं कि हम कहाँ खड़े हैं और ये मामला कहाँ को जा रहा है। अच्छा, इसमें बहुत ज़रूरी बात यह है कि जो आज की सूरत हाल है वो तो हमें पता है, वो तो नज़र आती है, लेकिन लीडरशिप को गाइड करने के लिए, उनको इन्फॉर्म करने के लिए ताकि वो बेहतर डिसीजंस कर सकें, हमें कुछ ट्रेंड्स के बारे में भी तखमीना लगाना पड़ता है। और जब हम ट्रेंड्स को देखते हैं तो हमारे यहाँ पाकिस्तान का डेटा इतना हो चुका है कि हम उसके बारे में अच्छे और रीज़नेबल अंदाज़े लगा सकते हैं। अब इस सारी एनालिसिस का, इस सारी गुफ्तगू का क्या हासिल है? एक चीज़ तो वाज़ेह है कि अभी तक जो हमारी बीमारी की ट्रेजेक्ट्री है, जो उसकी तेज़ी है, जिस अंदाज से वो बढ़ रही है, वो बाहर कैफ बाकी बहुत से मुल्कों की निस्बत स्लो है। आप ये कह सकते हैं कि शायद हम केसेस डिटेक्ट ना कर रहे हो, लेकिन जब हम बाकी अपने जैसे दीगर ममालिक से मवाजना करते हैं जो हमारी तरह की सिचुएशंस में हैं, हमसाया ममालिक हैं, तो हमें लगता है कि कुछ चीज़ ऐसी कदर मुश्तरक है जिसकी वजह से हमारे यहाँ ये इसका जो इंक्रीज़ है वो उस तेज़ी से नहीं आया। अच्छा, इस बात का एक बहुत फ़ायदा हमें ये हुआ है कि इस दौरान में पिछले चंद हफ़्तों में हमें अपने हेल्थ सिस्टम को प्रिपेयर करने का, उसके अंदर तैयारी रखने का और अपने आप को ट्रेन करने का और अपने सिस्टम्स को थोड़ा स्ट्रेंथन करने का एक बड़ा अनमोल मौका मिला है और इसको कतई तौर पे हमें ज़ाया नहीं करना चाहिए। हेल्थ सिस्टम पे दबाव आया है, आ सकता भी है, लेकिन जो आज की मौजूदा सिचुएशन है उसके बारे में मैं आपको ये बताता चलूँ कि तमाम सूबों से हमारा राब्ता रहता भी है और आज ख़ास तौर पे सुबह NCOC में इस मामले पे भी गुफ्तगू हुई और हमने ये तखमीना लगाया है कि इस वक्त जो तमाम सूबों में हमारा हेल्थ सिस्टम है उसमें कुछ इजाफा तो ज़रूर हुआ है पिछले चंद दिनों में कोरोना के मरीज़ों का, लेकिन किसी सूरत भी हम ये नहीं कह सकते कि हमारी कैपेसिटी ख़त्म हो गई है या वो ख़त्म के करीब भी है। ये ज़रूर कुछ जगह हुआ है कि मिसाल के तौर पे एक शहर में हो सकता है एक हस्पताल में फैसिलिटीज़ शायद थोड़ी सी भर गई हो, लेकिन उसी शहर में दीगर हस्पताल मौजूद हैं
جہاں ایڈیشنل کیپیسٹی اور کیپیبلٹی موجود ہے. تو اس چیز کو سارٹ آؤٹ کرنے کے لیے بھی بڑے ایمرجنسی بیسس پہ کچھ انفارمیشن کلیکٹ کی گئی ہے اور اس کو تھوڑا سا فردر امپروو کیا جا رہا ہے تاکہ کسی بھی موقع کے اوپر جو ہماری ایمرجنسی سروسز ہیں سارے صوبوں میں ان کے پاس ایک ریڈی انفارمیشن ہو کہ اگر مریض بیمار ہے تو یہ کیپیسٹی اور کیپیبلٹی کس ہسپتال میں زیادہ موجود ہے تاکہ کسی کو کسی تکلیف کا سامنا نہ کرنا پڑے. لیکن بہرکیف میں یہ پھر دہراؤں گا کہ جتنے بھی اعداد و شمار ہم نے اکٹھے کیے ہیں اس سے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ فی الحال اس موقع کے اوپر ہمارے پاس ہیلتھ سسٹم کے اندر چاہے وہ وینٹیلیٹرز ہوں یا آکسیجن والے بیڈز ہوں, کرٹیکل کیئر بیڈز جن کو بولتے ہیں, تو اس کی کیپیبلٹی ابھی موجود ہے. لیکن جیسے وزیر اعظم صاحب نے کہا یہ بیماری ایسی ہے جس میں ہم ہر روز اس سے سیکھ رہے ہیں اور اس کے پھیلاؤ کے اعداد و شمار کے مطابق ہم روزانہ کے فیصلے کرتے ہیں. لیکن اس میں ایک بہت اہم جو ذمہ داری ہے اس چیز کو کنٹینیو کرنے کی, اور اس چیز کے لیے کہ یہ جو بھی ہم آسانیاں پیدا کر رہے ہیں اس میں یہ نہ ہو کہ یہ پھیلاؤ ہمارے ہاتھ سے نکل جائے, اس کی ذمہ داری ہم سب شہریوں پر عائد ہوتی ہے. صرف یہ ڈاکٹرز نہیں کر سکتے, نرسز نہیں کر سکتے, یہ پولیس والے نہیں کر سکتے, یہ ہم ہر شخص کی اپنی ذمہ داری ہے کہ وہ احتیاطی تدابیر جو ہم نے سیکھی ہیں اور جن کا ممکن ہے ہمیں خاطر خواہ فائدہ ہوا ہے, جس کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ ہمارے ہاں یہ پھیلاؤ کچھ سلو ہوا ہو, ان کو ہم نے چھوڑ نہیں دینا. کیونکہ اگر ہم ان کو چھوڑ دیں گے تو ممکن ہے کہ پھر یہ بیماری اس تیزی کی شکل اختیار کر لے جو دوسروں ملکوں میں تھی اور پھر بعد میں ہم اس بات کو پچھتا رہے ہوں. تو بہت اہم چیز ہے کہ اس معاملے کی ذمہ داری ہر شخص, ہر پاکستانی شہری اپنے اوپر لے اور سمجھے کہ ہمارے ارد گرد جو تمام ہمارے رشتہ دار, عزیز, دوست ہیں, خاص طور پہ جو بزرگ ہیں, ان کے بچاؤ کی جو ڈھال ہے وہ ہمارے ہاتھ میں ہے. اس کے علاوہ میں ایک اور چیز کا ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ اس سارے معاملے میں جب ہم کرونا کو ٹیکل کر رہے ہیں, ہمارا ہیلتھ سسٹم اس کو ٹیکل کرنے کی کوشش کر رہا ہے اور کچھ لاک ڈاؤنز ہیں, کچھ ریسٹرکشنز ہیں, تو ان تمام معاملات کا ہیلتھ کے دیگر چیزوں کے اوپر بھی اثر آتا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کو بھی ہائی لائٹ کرنے کی ضرورت ہے اور اس کو یاد رکھنے کی ضرورت ہے. آج ایک رپورٹ تھی, میں نے اس کی ذاتی تصدیق تو نہیں کی لیکن وہ ایکسٹینسولی رپورٹ ہوئی ہے انٹرنیشنل میڈیا میں بھی اور پاکستان میں بھی, کہ کرونا کی وجہ سے جو ٹی بی کے بارے میں جو ماہرین ہیں ان کا خیال ہے کہ ممکن ہے 6.3 ملین اضافی کیس جو ہیں وہ دنیا بھر میں ڈسکور ہوں اگلے سال میں, اور معلوم ہے کہ اس سے بھی جسے کہتے ہیں خطرات پیدا ہو سکتے ہیں. اور ملکوں میں یہ چیز نوٹ کی گئی ہے کہ یہ تمام ایفرٹس کے باوجود اور اس کے دوران کچھ اور بیماریاں جو ہیں شاید وہ مس ہو رہی ہیں. کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ ہارٹ اٹیکس, یہ میں باہر کے مغربی ممالک کی بات کر رہا ہوں, ہارٹ اٹیکس مس ہو رہے ہیں یا اسٹروکس مس ہو رہی ہیں. تو ہم نے اس ساری چیز کو ایک گلوبل اور یونیورسل تناظر میں دیکھنا ہے. خطرہ بالکل ہے, آنے والے دنوں میں بڑھ بھی سکتا ہے, اور اس خطرے کو کم کرنا اور روکنے کی جو سب سے اہم چابی ہے, جو کڑی ہے, وہ ہمارے ہاتھ میں ہے, ہم تمام شہریوں کے ہاتھ میں. بہت شکریہ. شکریہ ڈاکٹر فیصل. میں اسد آپ سے چاہوں گا کہ جو بھی اب تک فیصلے ہوئے ہیں, کیونکہ ہمارے کافی فیصلے ہوئے ہیں جو کہ سب اب صوبے متفق ہیں ان کے اوپر, تو میں چاہوں گا کہ اسد آپ پلیز آپ بتائیں. شکریہ وزیر اعظم صاحب. میں جو فیصلے ہوئے ہیں, کیا فیصلہ ہوا ہے اور وہ کس طریقے سے ہم اس فیصلے پہ پہنچے اس کو کرتا ہوں. میں صرف ایک بات جو کہ بار بار پوچھی جاتی ہے میں اس کا ذکر ضرور کرنا چاہتا تھا, اور وہ یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ بحث ہے کہ جی انسانی جان زیادہ ضروری ہے یا معیشت زیادہ ضروری ہے. تو میں لوگوں کو واضح کرنا چاہتا ہوں کہ جتنے بھی فیصلے وزیر اعظم کر رہے ہیں, حکومت کر رہی ہے, اس کا صرف اور صرف ایک ہی مقصد ہے, اور وہ یہ ہے کہ انسانوں کی زندگی پہ کیا اثر پڑتا ہے. یہاں پر کوئی فیصلہ اس لیے نہیں کیا جا رہا کہ کوئی ایسے اعداد و شمار جو صرف کسی کتاب کی زینت بنتے ہوں یا کوئی ٹی وی پروگرام میں آپ کو نظر آتے ہوں اس پہ کیا اثر پڑے گا, لیکن انسان کی زندگی پہ کیا اثر پڑ رہا ہے. میں یہ پہلے بھی بول چکا ہوں کہ اگر آپ ایک غریب طبقے سے تعلق رکھتے ہیں, آپ سفید پوش ہیں, آپ متوسط طبقے سے تعلق رکھتے ہیں اور آپ کی آمدنی ختم ہو گئی, تو اس کے نتیجے میں اگر آپ ایک اپنی بیٹی کی شادی کے لیے جہیز کے لیے پیسے جمع کر رہے تھے اور آج آپ کو بھوک سے بچنے کے لیے وہ پیسے استعمال کرنے پڑ گئے, تو یہ بہت بڑا ایک انسانی صدمہ ہے.
اسی طریقے سے اگر آپ کی پیسے ختم ہو گئے اور آپ جمع کر رہے تھے کہ آپ نے اپنی بچی کو, اپنے بچے کو جو ہے کسی اچھے اسکول میں یا کالج میں داخلہ دلانا ہے, وہ ختم ہو گیا, تو یہ ایک بہت بڑا انسانی نقصان ہے. اسی طریقے سے اور آپ کو بہت ساری مثالیں دی جا سکتی ہیں. صحت کے اندر وہ چیزیں جو انسان کے لیے, جو کس کے لیے کوئی انشورنس پالیسی نہیں ہے, آپ کیونکہ ہمارے جو سماجی تحفظ کے جو نیٹ ورکس ہیں وہ کمزور ہیں, تو اگر آپ کو کوئی الیکٹیو سرجری تھی, آپ کے پاس پیسے کم تھے, وہ آپ کے پیسے ختم ہو گئے. کوئی کاروبار چھوٹا شروع کرنے کے لیے, کوئی رکشہ آپ نے خریدنا تھا, چھوٹا آپ نے کوئی کھوکا لگانا تھا, یہ تمام چیزیں, اور ظاہر ہے بھوک کا براہ راست اثر تو ہے ہی لوگوں کے اوپر. تو یہ بالکل یہ ایک لامانی بحث ہے کہ معیشت زیادہ ضروری ہے, انسانی جان ضروری ہے. بالکل انسان سب سے ضروری ہے, لیکن انسان کی زندگی میں صرف ایک ضرورت نہیں ہوتی, تمام انسانی ضروریات کو ہیں ان کو سامنے مد نظر رکھ کے ہمیں فیصلے کرنے پڑتے ہیں. جہاں تک اس فیصلوں کا تعلق ہے, جس طریقے سے ہم ہمیشہ آپ کو بتاتے ہیں, اور میں یہ ضرور کہوں گا کہ جب شام کو 7 بجے سے 11 بجے کے درمیان ٹی وی کے ٹاک شو ہم دیکھتے ہیں, تو یہ جو بات ابھی میں کہنے جا رہا ہوں اس کی کہیں عکاسی نظر نہیں آتی. ایسے لگتا ہے کہ سارے صوبے اور وفاق جو ہیں وہ دست و گریباں ہیں. میں بہت آرٹیکلز بھی پڑھ چکا ہوں, اینکرز کی بھی سن چکا ہوں تجزیہ کہ جی وفاق جو ہے وہ صوبوں کے ساتھ تعاون نہیں کر رہی. تمام فیصلے جو ہیں وہ مشاورت کے ساتھ کیے جاتے ہیں. اسی طریقے سے جس طریقے سے پہلے فیصلے کیے گئے تھے, اسی طریقے سے بھی آج بھی جو فیصلہ ہوا اس کی پہلے 1 ہفتہ باقاعدہ تیاری کی گئی. مختلف جو وزراء تھے انہوں نے اپنے جو ان کے کاؤنٹر پارٹس تھے صوبوں کے اندر, ان کے ساتھ مشاورت کی. پھر اس کے بعد ہم نے کل صبح تمام چیف منسٹر صاحبان کو نیشنل کمانڈ سینٹر کی میٹنگ میں بلایا, اور اس سے 1 دن پہلے ہم نے جو ہماری تجاویز تھیں وہ ان تک پہنچا دیں تاکہ اس کو اچھے طریقے سے غور کر کے آ سکیں. سیر حاصل بحث ہوئی, اور اس بحث کے نتیجے میں جو تجاویز تھیں اس کے اندر تبدیلیاں بھی کی گئیں, اور وہ تبدیلیاں کرنے کے بعد ہم نے آج جو ہے این سی سی کے سامنے فیصلے رکھے کہ جن کے اوپر اتفاق رائے تھا. اور ساتھ ہی ہم نے, کیونکہ ہمارے خیال میں وہ بہت ہی ضروری چیز ہے, اور جو تمام دنیا کے اندر جس طریقے سے ڈیل کیا جا رہا ہے اس سبجیکٹ سے, ہم پاکستان میں اس سے کچھ مختلف کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور وہ وزیر اعظم نے جیسے ذکر کیا, وہ پبلک ٹرانسپورٹ کا ایک عام انسان کی, عام شہری کی زندگی کے لیے ایک انتہائی ضروری چیز ہے. اس کے اندر جہاز بھی ہے, اس کے اندر ٹرین بھی ہے, اس کے اندر بس بھی ہے. ہم نے وہ بھی دوبارہ رکھا, دوبارہ اس کے اوپر بات چیت کی. اور میرے خیال میں اگر میں یہ کہوں کہ وزیر اعظم شاید اگر آج چاہتے تو اپنا آئینی طاقت استعمال کر کے وہ صوبوں کے اوپر مسلط بھی کر سکتے تھے اپنا فیصلہ, لیکن انہوں نے پہلے دن سے یہ سوچ نہیں رکھی ہے, اور وہ چاہتے ہیں کہ سارا ملک ساتھ چلے, اور اسی لیے آج انہوں نے فیصلہ نہیں کیا. لیکن انہوں نے یہ ضرور ہمیں ہدایات دی ہیں کہ اگلے چند دنوں کے اندر بیٹھ کے عالمی جو پریکٹسز ہیں جو دنیا میں ہو رہا ہے ان کو سامنے رکھ. کیا فیصلے ہوئے جی؟ 6 چیزوں کے اوپر آج اتفاق رائے سے فیصلہ ہوا. پہلی چیز جو ہے کنسٹرکشن کا, جب 14 اپریل کو ہم نے کھولا تھا کنسٹرکشن کا, وزیر اعظم نے اعلان کیا تھا, تو ہم نے کہا تھا کہ پہلی فیز کے اندر اس میں سے چند چیزیں جو ہیں کھولی جا رہی ہیں, اور اس کے بعد ایک دوسرا فیز بھی آئے گا, اور وہ دوسرے فیز کی آج یونینمسلی یعنی متفقہ طور کے اوپر اس کے اوپر اتفاق ہو گیا. حماد اظہر آپ کو اس کی بھی تفصیل بتائیں گے. اور دوسرا جو فیصلہ اتفاق رائے سے ہوا, یعنی چھوٹی مارکیٹیں جو ہیں ان کو کھولنے کی اجازت ہو, وہ دکانیں جو محلوں کے اندر ہیں ان کو کھولنے کی اجازت ہو, جو دیہی علاقے کے اندر دکانیں ہیں ان کو کھولنے کی اجازت ہو. پہلے صرف چند مخصوص کاروبار کے لیے دکانیں کھولنے کی اجازت تھی. اب یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ یہ جو چھوٹی مارکیٹیں ہیں جہاں پہ بہت بڑا کوئی ہجوم جمع نہیں ہوتا, وہ بڑے شاپنگ مال کی طرح نہیں ہے, ان کو بھی کھولنے کی اجازت ہو, تو اس کی بھی تفصیل آپ کو حماد دے دیں گے. تیسری چیز جس کے اوپر اتفاق رائے کیا گیا, ایک تجویز یہ بھی تھی کہ افطاری کے بعد جو ہے دکانیں کھولنے کی اجازت ہو. بڑی اس کے اوپر تفصیل سے کل بات کی گئی, لیکن فیصلہ اس کے بعد یہ ہوا کہ جو دکانیں ابھی 8 بجے کے بعد اور 5 بجے تک کھل رہی تھیں, تو فجر کے بعد اجازت دے دی جائے, سحری کے بعد جو ہے لوگ نکل کے شاپنگ کر سکیں, اور 5 بجے تک وہ دکانیں کھلی رہیں تاکہ لوگوں کے پاس ٹائم ہو, لیکن رات کو جو ہے وہ دکانیں بند رکھنے کا فیصلہ کیا گیا. چوتھا فیصلہ جو کیا گیا وہ یہ ہے کہ
ہفتے میں 2 دن جو ہیں وہ ایسے ہوں گے جس میں سوائے ان چیزوں کے جو بالکل اسینشیل ہیں، یعنی جو بالکل شروع کے اندر جن چیزوں کی اجازت دی گئی تھی، اس کے اندر خوراک کی دکانیں ہیں، اس کے اندر دوائیوں کی دکانیں ہیں، اس قسم کی چیزوں کے علاوہ جو ہے وہ تمام دکانیں جو ہیں، تمام مارکیٹس، تمام کاروبار جو ہیں وہ ہفتے میں 2 دن کے لیے بند کیے جائیں گے۔ اور اس کی یہ بھی میں بتا دوں اور ساتھ ہی میں خراج تحسین بھی پیش کرنا چاہتا ہوں کہ اس کی وجہ یہ بنی کہ ہمارے جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں، ہمارے سپاہی ہیں، پولیس کے ہیں، ہمارے رینجرز ہیں، وہ جس جاں فشانی سے کام کر رہے ہیں پچھلے کئی ہفتوں سے، بہت زیادہ اس وقت ان کے اوپر بوجھ ہے کہ ان کے اوپر ذمہ داری ہے کہ جو حفاظتی تدابیر ہیں وہ گراؤنڈ پر ہو رہی ہیں یا نہیں ہو رہی، قانون کے مطابق، فیصلوں کے مطابق دکان کھل رہی ہے یا نہیں، تو ان کو بریک دینے کی ضرورت ہے۔ وہ اشد ضروری ہے ہمارے لیے، ہماری صرف یہ ان کے لیے نہیں ہے، یہ تمام معاشرے کے لیے ضروری ہے کہ وہ حشاش بشاش طریقے سے، اور آج کل تو خاص طور پر رمضان ہے اور بھی مشکل ہے۔ تو چوتھا فیصلہ یہ کیا گیا جی۔ پانچواں فیصلہ جو ہے، پہلے یہ آؤٹ پیشنٹ ڈپارٹمنٹ جو او پی ڈیز ہیں ہسپتالوں کے اندر، ان کو بھی بند کر دیا گیا تھا۔ کچھ صوبوں نے اس کے اندر ترمیم بھی کی تھی، تو آج اب یہ اتفاق رائے سے فیصلہ کیا ہے کہ سلیکٹیو ڈیزگنیٹڈ، یعنی جس کی نشاندہی کر دی جائے گی، پہلے سے فیصلہ ہوگا، وہ او پی ڈیز کھولنے کا بھی فیصلہ کیا گیا ہے، تاکہ لوگ جو ہیں اپنی بیماریاں جو ہیں، جو بہت زیادہ سنگین نوعیت کی نہیں ہے لیکن انسان پھر بھی تکلیف میں ہوتا ہے، اس کے علاج کے لیے جا سکے۔ تو یہ پانچواں فیصلہ تھا جی۔ اور چھٹا فیصلہ آج یہ ہوا کہ اسکول جو 31 مئی تک بند تھے، اس کو آگے جو بڑھانے کی تجویز تھی، اس کے اوپر اتفاق رائے ہو گیا، اور امتحانات جو ہیں، جو بورڈ کے امتحانات ہیں، اس کے اوپر بھی اتفاق رائے ہو گیا۔ ان دنوں کی تفصیل جو ہے آپ کو شفقت محمود صاحب بتائیں گے۔ شکریہ اسد۔ اچھا، میں حماد آپ سے چاہوں گا پہلے شفقت جو ایجوکیشن کے اوپر انہوں نے فیصلے کیے ہیں، اس سے پہلے میں چاہوں گا حماد آپ بتائیں کہ کون کون سی اب انڈسٹری کھل گئی اور آگے کیا پلانز ہیں۔ شکریہ جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب یہ کرونا وائرس کا سلسلہ شروع ہوا تو اس وقت تمام کاروبار زندگی کو بند کر دیا گیا تھا، اور اس کے بعد ہم نے فوری طور کے اوپر جو اسینشیل سروسز ہیں، یعنی روزمرہ کی جو اشیاء ہے، کھانے پینے کی اشیاء ہیں، دوائیاں بنانے والی صنعت ہے، اس کو ہم نے کھولا، اور کنسٹرکشن کے فیز 1 کی صنعت اور دکانوں کو کھولا۔ ہفتے کے روز سے ہم نے متفقہ فیصلہ کیا ہے صوبوں کے ساتھ بھی اور تمام اکائیوں کے ساتھ کہ ہم مندرجہ ذیل صنعت جو ہے اس کو کھولنے جا رہے ہیں، اور اس صنعت کے ساتھ ان کی دکانیں بھی کھلیں گی جہاں جہاں مارکیٹوں میں وہ واقع ہیں۔ پائپ ملز جس میں پی وی سی اور سٹیل پائپس دونوں شامل ہیں، ان کو کھولا جائے گا اور ان کی دکانوں کو کھولا جائے گا۔ پینٹ مینوفیکچرنگ یونٹس، یعنی پینٹ بنانے کی فیکٹریاں، اور ان کی تمام دکانیں پاکستان میں کھول دی جائیں گی۔ سیرامکس، سینیٹری ویئر اور ٹائلز، ان کی صنعت اور تمام دکانیں جو ہیں ان کو کھول دیا جائے گا۔ الیکٹریکل کیبلز اور سوئچ گیئر مینوفیکچرنگ یونٹس اور ان کی تمام دکانیں ان کو کھول دیا جائے گا۔ اسٹیل اور ایلومینیم، ان کی تمام دکانیں اور ان کی تمام مینوفیکچرنگ یونٹس، ان کو کھولا جائے گا۔ اس کے علاوہ ہم دکان اگر ریٹیل سائٹ پہ جائیں تو جو میں نے چیزیں ذکر کی، ان کی تو دکانیں کھلیں گی ہی، لیکن ہارڈ ویئر سٹورز کو بھی کھولا جائے گا پورے پاکستان میں۔ یہ بھی متفقہ طور پہ فیصلہ ہوا کہ جو پاکستان کے دیہاتوں کے اندر دکانیں ہیں، ان تمام کو بھی کھولا جائے گا۔ اور جس طرح پہلے بات ہوئی کہ جو کمیونٹی کے اندر، جو لوکل محلوں کے اندر، لوکیلٹیز کے اندر جو مارکیٹیں موجود ہیں اور ان مارکیٹوں کے اندر جو دکانیں موجود ہیں، ان مارکیٹوں کے اندر دکانوں کو بھی اور ان محلوں کے اندر جو دکانیں موجود ہیں ان کو بھی کھولا جائے گا۔ اور جیسے کہ پہلے بات ہوئی کہ جو دورانیہ ہے ان دکانوں کو کھولنے کا، وہ 5 بجے تک ہوئے گا شام کے، صبح یہ فجر کے وقت سے شروع ہو سکتے ہیں، اور ہفتے میں 2 دن چھٹی ہوئے گی، مکمل طور پہ بندش ہوئے گی، لیکن ان 2 دنوں کے اندر بھی فارمیسیز اور ضروری اشیاء کی دکانیں اور وہ صنعت جس کا کنٹینیوس پروسیس ہے، وہ ان 2 دنوں میں بھی اس کو چالو رکھنے کی اجازت ہوگی۔ اور جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا ہے، ہم جس طرح گریجول اور آہستہ آہستہ اپنے کرونا کیسز کو سامنے رکھتے ہوئے ہم اوپننگز کرتے جا رہے ہیں، ہم اس صورتحال کو مانیٹر کرتے رہیں گے، اور اگر ضرورت پڑے گی تو مزید سیکٹرز کو بھی کھولیں گے۔ بہت شکریہ۔ شکریہ۔ کیونکہ اس وقت جو ماں باپ ہے وہ بڑے فکر میں ہیں، بچوں کی تعلیم ہے، امتحان آ رہے ہیں، تو میں نے شفقت، آپ پلیز، آپ نے کنسلٹ کیا سارے صوبوں کے ایجوکیشن منسٹر سے، تو پلیز بتائیں۔ شکریہ پرائم منسٹر صاحب۔ جب یہ وبا پھیلی تو آپ کی طرف سے ہمیں 2 ہدایات ملی۔
ایک یہ کہ طلباء کی صحت جو ہے اس کا مکمل خیال کیا جائے، اور دوسرا یہ کہ تعلیم کا سلسلہ جو ہے وہ جاری رکھا جائے۔ تو اس میں ہم نے سارے صوبوں کے مشاورت کے ساتھ 2 بڑے فیصلے کیے صحت کے حساب سے، اور وہ یہ تھا کہ جتنے بھی تعلیمی ادارے تھے ملک میں وہ سارے 31 مئی تک بند کر دیے گئے، اور دوسرا فیصلہ یہ کیا کہ جو امتحانات کا سلسلہ ہے وہ سارے امتحان ملتوی ہو جائیں گے اور جون اور جولائی میں امتحانات ہوں گے۔ تو یہ فیصلے ہم نے مارچ کے شروع میں کیے۔ ساتھ ہی آپ کی ہدایت کے مطابق ہم نے ایک ٹیلی تعلیم کا سلسلہ شروع کیا، جس میں ہم نے ایک ٹیلی ویژن کے چینل کے ذریعے تعلیم کا سلسلہ بھی جاری رکھا۔ اب جب ہم نے یہ بھی فیصلہ کیا تھا کہ وقت گزرنے کے ساتھ ہم یہ سارے فیصلے جو ہیں ان کو ریویو بھی کریں گے، تو پچھلے 2 دن پہلے ہم نے بین الصوبائی جو وزراء تھے تعلیم کے ان کے ساتھ میٹنگ کی، اور میٹنگ کر کے اس میں تقریباً کنسنسس کے ساتھ 2 چیزوں پہ فیصلے کیے، جو کہ آج ہم نے پہلے NCOC میں پیش کیے اور آج NCC میں پیش کیے، اور جس کی آپ نے اپروول دی۔ تو وہ 2 فیصلے کیا ہیں؟ وہ فیصلے یہ ہیں کہ جتنے اسکول تعلیمی ادارے، صرف اسکول نہیں، یونیورسٹیز بھی، باقی بھی جتنے بھی تعلیمی ادارے ہیں وہ 1 جولائی کو نہیں کھلیں گے، بلکہ وہ 1 جون کو نہیں کھلیں گے، بلکہ وہ 15 جولائی تک بند رہیں گے۔ یعنی کہ ہم نے جو اسکولز کو اور تعلیمی اداروں کو مزید 1.5 ماہ بند کرنے کا فیصلہ کیا، جس کی آپ نے منظوری دی۔ اور دوسرا جو بہت ہی امپورٹنٹ فیصلہ یہ ہے کہ جتنے بورڈز کے امتحانات ہیں وہ ہم نے کینسل کر دیے گئے ہیں، ملتوی نہیں کیے، وہ ختم کر دیے گئے ہیں، اور اب جو 9ویں 10ویں 11ویں 12ویں کے مختلف بورڈز کے امتحانات ہونے تھے اب وہ نہیں ہوں گے۔ اس کے بجائے جو پچھلے سال کا رزلٹ ہے اس کی بنیاد پر پروموشن ہوگی، اور یونیورسٹیز نے بھی یہ کہا ہے کہ وہ جو 11ویں کا رزلٹ جو کہ بورڈ ایگزامز ہیں، اس وقت پاکستان میں 9ویں 10ویں 11ویں 12ویں کے بورڈ کے امتحانات ہوتے ہیں۔ تو اب کیونکہ امتحانات نہیں ہوں گے تو جو 12ویں میں یونیورسٹی میں جائیں گے ان کی 11ویں کا رزلٹ موجود ہوگا، جو 11ویں میں ہیں ان کا 10ویں کا رزلٹ ہوگا، اور اسی طرح 9ویں کا رزلٹ جو ہے وہ موجود ہوگا۔ سو اس لحاظ سے جو پچھلے سال کے رزلٹس ہیں اس کی بنیاد پہ کچھ لوگ پروموٹ ہو جائیں گے اور کچھ لوگ یونیورسٹیز میں جا کے داخلے لے سکیں گے۔ تو یہ ایک بہت اہم فیصلہ ہے جو بچوں کی صحت کے لیے، کیونکہ اگر امتحان جو ہیں وہ ہالز میں ہوتے ہیں اور وہاں پہ کلسٹر ہونے کا خطرہ تھا، اور دوسرا ان کو وہاں پہ آنے جانے کا، تو اس لیے بچوں کی صحت کے لیے اور والدین کی تسلی کے لیے یہ 2 بڑے اہم فیصلے کیے گئے۔ شفقت بہت بہت شکریہ۔ میں چاہوں گا کہ معید آپ پلیز اب تھوڑا ذرا لوگوں کو بتائیں، مجھے پتہ ہے کہ اوورسیز پاکستانیز دیکھ رہے ہوں گے اور وہ اس وقت کئی ان میں سے جو آنا چاہتے ہیں، جو سٹینڈرڈ ہیں، مشکل میں ہیں، ان کو ذرا میں نے کوشش تو کی ہے بتانے کی، ہماری مجبوری جو کوارنٹین کی وجہ سے ہے، لیکن آپ پلیز ذرا اپڈیٹ کریں ان کو۔ وزیر اعظم صاحب، پہلے تو حسب معمول تمام اوورسیز پاکستانی جو واپس آنے چاہتے ہیں ان کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں، بہت تحمل سے کام کر رہے ہیں، ہم سے کوپریٹ بھی کر رہے ہیں، اور میں آپ کو یہ بھی یقین دلانا چاہتا ہوں کہ وزیر اعظم صاحب کی مکمل ہدایت ہے، انہوں نے ابھی خود بھی یہ بات کی ہے کہ ہم جتنی جلد ہو سکے تمام پاکستانیوں کو جو آنا چاہتے ہیں ان کو واپس لائیں، لیکن ہمیں محفوظ طریقے سے واپس لانا ہے۔ تو پہلے تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ لگ بھگ 20,000 کے قریب پاکستانی الحمدللہ حفاظت سے پاکستان ہم لا چکے ہیں جب سے ہم نے آپریشنز یہ دوبارہ شروع کیے ہیں، ایئر آپریشنز، لیکن جو تعداد ہے جو ابھی واپس آنا باقی ہیں اس میں بھی بدستور اضافہ ہوتا جا رہا ہے، کیونکہ بہت سے ہمارے خلیجی ممالک میں ایسے مزدور طبقہ ہے جن کی نوکریاں ختم ہو گئیں یا سسپینڈ ہو گئیں، پھر اب رمضان اور عید، تو کوئی 1,10,000 کے قریب لگ بھگ ابھی ہمارے پاس رجسٹرڈ لوگ ہیں، اور شاید اس میں بھی کچھ ابھی اضافہ ہوگا۔ تو یہ چیلنج تو بہت بڑا ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ ہم نے آپ کو یہ وعدہ کیا تھا کہ ہم اپنی پالیسی کے تحت 2,000 سے شروع ہوئے تھے، پھر ہر ہفتے 7,000 7,500 کے قریب لوگ لائیں گے۔ تو اس ہفتے جو گزرا ہے اور اگلے ہفتے ہم اس لیول پہ پہنچ گئے ہیں، اگلے ہفتے کوئی 7,500 لوگ ہم لا رہے ہیں 32 فلائٹوں کے ذریعے، اور خلیجی ممالک جہاں ہمارے 90% لوگ ہیں وہاں سے تو بدستور ہماری پروازیں اب آ رہی ہیں، لیکن اس کے علاوہ کیونکہ یہ سوال اٹھ رہا تھا کہ شاید باقی دنیا کے جو ممالک ہیں وہاں ہم نہیں جا رہے اتنی فریکوینسی سے، تو اس میں امریکہ، ملیشیا،
बांग्लादेश, नेपाल, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, इराक और चीन, ये अगले हफ्ते में हम और कवर करेंगे और यहाँ से भी पाकिस्तानी, उन 7,500 पाकिस्तानी जो वापस आ रहे हैं उनमें शामिल होंगे। दो अहम बातें मैं आपके सामने रखना चाहता हूं कि आखिर वजह क्या है कि हम इससे ज़्यादा तेज़ी से पाकिस्तानी नहीं ला रहे। तो एक तो वज़ीर-ए-आज़म साहब ने ख़ुद आपको इसका ज़िक्र किया कि हमारी एक हेल्थ एडवाइज़र्स के मुताबिक ये ज़रूरत है इस वक्त कि हम हर पाकिस्तानी जो आए उसको टेस्ट करें, और टेस्ट करके उनको कुछ देर करंतना में रहना पड़ता है क्योंकि टेस्ट होता है, फिर उसका टेस्ट रिज़ल्ट आता है। तो वो जो कैपेसिटी है हमारी, उसके मुताबिक अभी हम 7,500 के करीब हर हफ्ते पाकिस्तानी ला सक रहे हैं। लेकिन हम सूबों की मुशावरत से वज़ीर-ए-आज़म साहब की हिदायत के मुताबिक पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हम इस पॉलिसी को भी रिव्यू करते रहें, इस पर नज़रसानी हम कर रहे हैं कि महफूज तरीके से क्या और हमारे पास ऑप्शंस हैं कि पाकिस्तानी आएँ, टेस्ट भी हो, लेकिन ज़्यादा तादाद में पाकिस्तानी आ सके। तो इंशाअल्लाह अगले ही कुछ दिनों में हम एक पॉलिसी सोच रहे हैं, जो सेल्फ़ क्वारंटीन की पॉलिसी वज़ीर-ए-आज़म साहब ने जिक्र किया, अगर वो हम उस तरफ चले जाते हैं और सूबों की मुशावरत से इत्तफाक हो जाता है तो फिर हम इंशाअल्लाह लगभग 12, 13, 14 हज़ार पाकिस्तानी भी वापस ला सकेंगे और फिर ईद तक जो है मैक्सिमम नंबर हमारा आ सकेगा। लेकिन एक बात और मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ, मैं मीडिया पे भी हम देख रहे हैं और इस पे बहुत बात शुरू हो गई है कि जो पाकिस्तानी हम बाहर से लाए हैं उसमें मेजॉरिटी कई कह रहे हैं कि वो कोरोना टेस्ट उनका पॉजिटिव आया है और वो बीमारी से लायक हैं। मैं वाज़े करना चाहता हूँ कि ऐसी बात नहीं है। ये बात दुरुस्त है कि कुछ खलीजी ममालिक से परवाज़ें आई थीं, उसमें चंद मखसूस परवाज़ें थीं जिसमें 40-50% लोग बदकिस्मती से इन्फेक्टेड थे। वो जो ममालिक हैं उनसे हमारी बातचीत हो रही है, वज़ारत ख़ारजा ने उनसे ये चीज़ रेज़ की है और हम उसका कोई तरीका निकाल रहे हैं कि दोबारा ऐसा ना हो। लेकिन अमूमी तौर पे जो पाकिस्तानी बाहर से आए हैं उनकी शरह जो है कोरोना पॉजिटिव की, वो जो यहाँ लोकल ट्रांसमिशन है पाकिस्तान में उससे कुछ ज़्यादा नहीं है, बिल्कुल उतनी ही शरह है। तो ये जो एक स्टिग्मेटाइज हमने करना शुरू कर दिया बदकिस्मती से, और फिर ये प्रेशर दोबारा से आना शुरू हो गया कि तमाम परवाज़ें बंद कर दें तो सारे इन्फेक्टेड आ रहे हैं, ऐसा नहीं है। जहाँ से इन्फेक्टेड थे हम उस पर डिप्लोमेटिकली काम कर रहे हैं, सिफारतकारी हमारी उस पर हो रही है। बाकी पाकिस्तानी जो आए हैं बेशतर फ़्लाइट्स में कोई भी इन्फेक्टेड नहीं है। तो ये मैंने ख़ुद भी स्टेटमेंट मीडिया पे दी थी कि कुछ ऐसी मखसूस परवाज़ें हैं, लेकिन इसको प्लीज़ स्टिग्मेटाइज ना कीजिए। अहम चीज़ ये है कि हम टेस्ट कर क्यों रहे हैं, बिल्कुल इसीलिए कर रहे हैं कि ऐसा ना हो कि अगर कोई इन्फेक्टेड आ भी रहे हैं तो वो अपने घरों को चले जाएं बगैर टेस्ट के, जब जाएं तो करंतना में जाएं। और ऐसा नहीं है कि ये लोग आ रहे हैं और डायरेक्ट अस्पताल जा रहे हैं और बहुत बीमार हैं, तो ये एक मिसकंसेप्शन है, इसको दूर कीजिए। हमारी जो एयर फ्लाइट्स हैं वो जारी रहेंगी, बाहर से पाकिस्तानी हम लाते रहेंगे, महफूज तरीके से लाएंगे और जितने ज़्यादा हो सका इंशाल्लाह ये पॉलिसी में लचक भी आती जाएगी और हम लाते रहेंगे। ये वाज़ेह हिदायत है वज़ीर-ए-आज़म साहब की और इस पर अमल होगा और मुशावरत के साथ होगा। बहुत शुक्रिया मोहित। मेरे पाकिस्तानियों, आखिर में ये मुश्किल वक्त है, हमारे लिए नहीं सिर्फ दुनिया के लिए मुश्किल वक्त है। इसका शुक्र अदा करना चाहिए दो नफल पढ़ के कि जिस तरह की बाहर तबाही मची है अल्लाह ने पाकिस्तान को उस तबाही से बचाया हुआ है। इसका ये नहीं मतलब कि आगे हालात इसी तरह अच्छे रहेंगे, बुरे भी हो सकते हैं। पहले तो हम सबको ये फ़ैसला बहैसियत कौम करना चाहिए कि इंशाअल्लाह जो भी आगे होगा हम एक कौम मिल के उसका मुकाबला करेंगे। हम ये नहीं करेंगे कि इसका सारा बोझ एक कमज़ोर तबका उठाए, जो आगे जिसकी ज़िंदगी मुश्किल में है उन्हीं के ऊपर सारा बोझ डाल दें। हमारी सारी कोशिश ये है कि हम कम से कम बोझ डालें अपने गरीब तबके के ऊपर। हमें पता है कि इस कोरोना से सबसे ज़्यादा मुतासर हमारा वो गरीब तबका है इस वक्त। वो लोग जो पहले ही बड़ी मुश्किलों से अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं, अपने बच्चों का पेट पालते हैं, उनके ऊपर सबसे ज़्यादा बोझ है। लिहाजा मेरी स्टेट की, मेरी रियासत की सबसे बड़ी ज़िम्मेदारी इस तबके के ऊपर है कि उनके ऊपर कम से कम बोझ पड़े। तो ये जब हम खोल रहे हैं और इसके ऊपर कई, मुझे अफसोस होता है ये बातें ऐसे करते हैं कि जी लोगों की जानें ख़तरों में हैं। कोरोना से भी हमने लोगों को बचाना है और लॉकडाउन की वजह से जो इस वक्त लोगों की भूख की वजह से जान ख़तरे में है। कई और अभी डॉक्टर फैसल ने आपको बताया कि एक डर लगा हुआ है कि
کورونا سے ہم بچاتے بچاتے یہاں ٹی بی پھیل رہی ہے پاکستان میں. ٹی بی کا بہت بڑا خطرہ ہے, وہ ایک اور بیماری ہے, بچوں کی بیماریاں, یا صاف پانی نہیں ملتا. تو ساری توجہ جب یہاں گئی ہے تو بہت اور بیماریاں بیچ میں رہ گئی ہیں. مثلا کینسر ہے, ہمیں وہ بھی, کینسر بھی ایک ایسی بیماری ہے جس سے لوگ مرتے ہیں. تو کیونکہ ساروں کی نظر ادھر پڑ گئی ہے, تو ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم اس کو بیلنس کریں. یہ ایک مشکل راستہ ہے, یہ دنیا اس میں سارا وقت یہی سوچ رہی ہے. وہ ملک جدھر نیو یارک, جدھر دن میں 1000 لوگ مر رہے ہیں, جدھر 20,000 لوگ مر چکے ہیں, جدھر حالات ایسے ہیں کہ ہسپتال بھرے ہوئے ہیں, انہوں نے بھی اپنی کنسٹرکشن انڈسٹری کھول دی ہے. کیوں کھولی ہے؟ کیونکہ وہ بھی, امیر ملک بھی اب یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم نے اگر کرونا کے اوپر ایک طرف سے لوگوں سے یہاں سے بچائیں, جو دوسری طرف ایک معاشرے کے اوپر اس کا امپیکٹ جاتا ہے, جو اس کا اثرات جاتے ہیں, اس سے ہو سکتا ہے آگے معاشرے کو اس سے بھی زیادہ نقصان ہو جائے. تو لہٰذا یہ ساری دنیا بیلنس کر رہی ہے, ہم بھی وہی بیلنس کر رہے ہیں. یہ ایک بیلنسنگ ایکٹ ہے کہ ہم کرونا کے اوپر بھی نظر رکھیں, اور پھر وہ جو غریب طبقہ جس کے اوپر سب سے زیادہ بوجھ پڑا ہو, اسے کیسے بچانا ہے. میں نے اپنی پوری کوشش کی ہے, اور میں پھر سے یہاں ڈاکٹر ثانیہ کو مبارک دیتا ہوں اور خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ جس طرح ہم نے اتنا زیادہ پیسہ اتنے زیادہ لوگوں میں اتنے کم وقت پہ اور اتنی شفافیت سے بانٹا ہے. لیکن اور بھی ہمیں کرنا پڑے گا, کیونکہ اس سے بہت زیادہ لوگ متاثر ہیں, اور وہ کر رہے ہیں. میری جو اسکیم ہے, اب سب کو آپ کے پاس وہ ہم نے وہ ایڈریس دے دیا اپنی ویب سائٹ کا, کوئی بھی اس کے اوپر رجسٹر کر سکتا ہے. صرف یہ بتانا ہے کہ اگر میری نوکری چلی گئی ہے کرونا کی وجہ سے, تو میں صرف یہ بتانا پڑے گا کہ میں کدھر کام کرتا تھا اور میری نوکری گئی ہے. تو انشاءاللہ میرا جو پرائم منسٹر کا ریلیف فنڈ ہے, اس سے اور اس سے گورنمنٹ جو 1 روپیہ عوام دے رہی ہے, 4 روپے گورنمنٹ دے رہی ہے, وہ سارا فنڈ صرف ان لوگوں کی طرف جائے گا جو بے روزگار ہوئے ہیں اس وقت میں. تو اس کے لیے ہمارے پاس آ رہی ہیں ابھی کافی ریسیٹس, اور انشاءاللہ تھوڑی دیر کے بعد ہم آپ کو اسی طرح جس طرح احساس کیش ٹرانسفر سے پیسہ گیا ہے ایمرجنسی, اسی طرح انشاءاللہ ان کو میں آپ سب کو پیسہ اس پرائم منسٹر ریلیف فنڈ سے دوں گا. ہم نے دوسری طرح پوری کوشش کی کہ عوام پہ کم سے کم بوجھ ڈالیں. جو ہم نے پٹرول اور ڈیزل کی قیمت کم کی ہے, تقریباً 42 سے 43 روپے ڈیزل کی قیمت ایک مہینے میں کم کی ہے پر لیٹر, اور پٹرول کی 30 روپے لیٹر کم کی ہے. ہمارا اس وقت پٹرول اور ڈیزل, مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے بتاتے ہوئے, سارے بر صغیر میں سب سے سستا بک رہا ہے ہمارا پٹرول اور ڈیزل. اور وہ اس لیے کہ آپ پہ کم بوجھ پڑے, لوگوں کے اوپر کم بوجھ پڑے. اب یہ جس طرح ہم اب یہ بزنسز کھول رہے ہیں, انڈسٹری کھول رہے ہیں, میں آخر میں پھر آپ سب سے اپیل کرتا ہوں کہ یہ جو کرونا کا مقابلہ یہ قوم صرف کر سکتی ہے. ہم پولیس کے ڈنڈے کے زور پہ آپ سے نہیں جا کے کہیں گے کہ جی SOPs کے اوپر آپ چلیں یا نہیں. ہم آپ پہ ذمہ داری ڈالیں گے. جو ہمارے یہ والنٹیئر فورس بنی ہے, کرونا ٹائیگرز کی فورس, ان کو میں آج پہلے تو یونین کاؤنسل میں آپ سب کو ڈیسک رکھنا چاہیے, جدھر جو بھی اس یونین کاؤنسل میں لوگ بے روزگار ہوئے ان کی رجسٹر کریں اور ان کو ہمیں ہمارے اس ویب سائٹ پہ بھیجیں تاکہ ہم ان کو پیسے دے سکیں. دوسرا, آپ سب کی والنٹیئرز کی ذمہ داری ہے کہ آپ لوگوں تک جائیں, ان کو سمجھائیں. کئی لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی, تو آہستہ آہستہ سمجھ آ جائے گی. لیکن میں یہ نہیں چاہتا کہ ہم کوئی اوپر سے ڈنڈے کے زور سے آپ سب کو سمجھائیں. آپ سب کو سمجھنا چاہیے, کیونکہ یہ آپ کے بھلے کے لیے ہے. اگر نقصان ہوتا ہے تو یہ آپ سب کو نقصان ہوگا, یہ کوئی حکومت کو نقصان نہیں ہوگا. اور حکومت یہ چاہتی ہے کہ زیادہ ہم جتنی جلدی اگر ہمارا کاروبار شروع ہو جائے اور SOPs کے مطابق کاروبار شروع ہو جائے تو زیادہ لوگوں کو نوکریاں ملیں گی. کیونکہ حکومت تو اب کتنا پیسہ دے سکتی ہے, حکومت کے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں. تو میں آخر میں اس امید سے کہ اب سے جو پرسوں سے ہم یہ لاک ڈاؤن, جو پارشل لاک ڈاؤن کھول رہے ہیں, سٹیپ بائی سٹیپ کھول رہے ہیں, میں آپ سب کے اوپر میں یہ امید رکھتا ہوں کہ آپ سب ذمہ داری لیں گے اس کی. پاکستان پائندہ باد. کیا آپ کورونا کے خوف سے ہیں ڈپریشن کا شکار؟ اب نہ ہوں پریشان.
बोल महफूज पाकिस्तान के तहत डॉक्टर ऑनलाइन का आगाज हो चुका है। माहिरीन सेहत से पूछें कोरोना से मुतालिक अपने सवालात। राब्ते के लिए फोन उठाएं और डायल करें 021-350-91425, 021-3509-1433। लाइव कॉल्स होंगी दोपहर 2 से 3 के दरमियान। आप अपने सवालात व्हाट्सएप पर भी भेज सकते हैं 0337-0310-377 और रह जाने वाले सवालात के जवाबात 24 घंटे ब्रेक में नशर किए जाएंगे। इस पैगाम को अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर शेयर करें और अपने प्यारों को टैग करें और इस नंबर पर व्हाट्सएप करें ताकि हम ये पैगाम आपको और आपके प्यारों को भेजें। क्या पता किसकी मदद हो जाए। तो जुड़े रहिए बोल के साथ, क्योंकि बोल का पैगाम महफूज पाकिस्तान।